बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फضل و करम से हम आज भी सही बुखारी का मुताला जारी रखेंगे। और अभी तक हमने इस किताब के सही बुखारी की किताब वही, किताब ईमान और किताब इल्म का मुकम्मल मुताला कर लिया है, और किताब वज़ू का हम मुताला कर रहे हैं। और अभी तक हमने इस किताब की हदीस नंबर 168 तक 168 तक का मुताला कर लिया है, और आज हम हदीस नंबर 169 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 169। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज असर का वक्त आ गया। लोगों ने पानी तलाश किया। जब उन्हें पानी न मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में वज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया, इस बर्तन से वज़ू करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने देखा कि आपके उंगलियों के नीचे से पानी चश्मे की तरह उबल रहा था, यहाँ तक कि काफ़िले के आखिरी आदमी ने भी वज़ू कर लिया। हदीस नंबर 170। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं। ये इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत हदीस है। उन्होंने फरमाया, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से या हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा के घर वालों की तरफ से मिले हैं। ये सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास इन बालों में से एक बाल भी होता तो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। हदीस नंबर 171। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए थे। हदीस नंबर 172। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मरतबा धो लिया करो तो पाक हो जाएगा। हदीस नंबर 173। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था, तो उस शख्स ने अपना मोज़ा लिया और इससे पानी भरकर पिलाने लगा, हत्ता कि इसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स की इस काम का कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हदीस नंबर 174। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आ जाते थे, लेकिन लोग इनकी जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। हदीस नंबर 175। हदीस नंबर 175। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते की शिकार के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने सुधारे हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो तू उस शिकार को खा। अगर वो कुत्ता इस शिकार में से कुछ खा ले तो तू इसको न खाइयो, क्योंकि अब इस शिकार अपने लिए पकड़ा है, क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा, बाद दफ़ा मैं शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ देता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्तों को भी पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मत खा, क्योंकि तूने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے سدھارے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے آئے تو اس شکار کو کھا۔ اگر وہ کتا اس شکار میں سے کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا، بعض اوقات میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ دوسرے کتوں کو بھی پاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 176۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک نماز میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا، ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 182۔ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کی تشریف لے گئے، پھر آپ واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کی اوضاع وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پہ مسح کیا۔ حدیث نمبر 184۔ یہ حدیث اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس اس وقت آئی جب سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا، کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے اشارے سے کہا، ہاں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں پہ آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ استعمال کہا، تو تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کا فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا، تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کے آئے ہیں اور ہم نے ان سے قبول کیا، ایمان لائے، آپ کی اتباع کی۔ پھر اسے کہا جائے گا، تو سو جا، در حالکہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی اسماء نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے کہہ دیا۔ اس حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہر شخص کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا اور ایک فرشتہ آئے گا، وہ پوچھے گا کہ آپ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کے آئے ہیں، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور اس کی اتباع کی، تو یہ سننے کے بعد فرشتے کہیں گے تو سو جا، تو مرد صالح ہے۔ اور اگر کوئی منافق کا شکی آدمی ہوگا، اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں نے جو کچھ لوگوں سے کہا تو سنا وہ میں نے کہہ دیا۔ حدیث نمبر 185۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور 2 دفعہ ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک صاف کی، 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنی تک اپنے ہاتھ پاؤں دو مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کا مسح کیا، پھر اس طرح اپنے سر پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، اس طرح اپنا ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے اور مسح سر کے ابتدائی سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہاں سے واپس لیا جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پاؤں کو دھوئے۔ کہ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی سے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنی تک دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، اس طرح اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہاں سے واپس لے کے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 186۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور پوچھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کیا، پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی، 3 چلوس لیے، پھر اپنے ہاتھ تشت میں ڈالا، 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کونے تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا، سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 187۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے بدن پہ پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ الحمدللہ ہم آج اپنی نشست کا اختتام ابھی کرتے ہیں حدیث نمبر 187 پر۔ انشاءاللہ آئندہ نشست کے اوپر ہم حدیث نمبر 188 کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔